अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर आज का जो हमारा पाकिस्तान स्टडी का टॉपिक है वो है इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान का जोग्राफ़िया। ये आप लोगों का थर्ड चैप्टर है और यहाँ आज हम उसको पढ़ेंगे। उसका पाकिस्तान का महल वक़ू, पाकिस्तान का इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान का जोग्राफ़िया। आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान का पूरा नाम इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है। 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया और इसका कुल रकबा 796,096 मुरबा किलोमीटर है। ठीक है, इसका जो कौमी ज़बान है वो इसकी उर्दू है। और यहाँ इसके महल वक़ू के हिसाब से अगर हम देखें तो पाकिस्तान 23.5 दर्जा दर्जे शुमाल से 37 दर्जे अर्ज़ बल्द शुमाली और 61 डिग्री दर्जे मशरक़ से 77 दर्जे तूल बल्द मशरक़ के दरमियान फैला हुआ है। इसका क्या मतलब है, थोड़ा सा इसका मैं बता देती हूँ। मैप के हिसाब से अगर आप देखें तो ये है पाकिस्तान की लोकेशन। आप लोगों को ये पूरे का पूरा वर्ल्ड मैप नज़र आ रहा है। ये जो है इस पर लाइंस हैं, ये देखें यहाँ पर इन लाइंस को ज़रा ज़्यादा वाज़े किया गया है। इसमें जो ऊपर से नीचे की तरफ लाइंस आ रही हैं इसको कहते हैं तूल बल्द। और जो है ये मशरक़ से मग़रिब की तरफ जो जा रही हैं ये वाली लाइंस जो हैं ये बेसिकली अर्ज़ बल्द कहलाती हैं। ये जो लाइंस हैं, ठीक है। अब ये इमेजिनरी लाइंस हैं या ये ख़याली लाइंस हैं जो इसको पूरी दुनिया को जब हम मैप ड्रॉ करते हैं तो उसमें होता है। और उसकी वजह से हमें किसी भी मुल्क की लोकेशन के बारे में पता चल जाता है। हमें किसी मुल्क के बारे में ये पता चल जाता है कि वो उसका मौसम कैसा होगा। और इसके बारे में इन इमेजिनरी लाइंस या इन ख़याली लकीरों की वजह से हमें किसी मुल्क के हत्ता के उनके जो स्टैंडर्ड टाइमिंग है या उसकी जो टाइमिंग है उसके बारे में भी पता चल जाता है। तो बहरहाल ये तो चूँकि जोग्राफ़ी की चीज़ है इसलिए इसको ज़्यादातर जोग्राफ़ी के स्टूडेंट्स ही ज़्यादातर समझ पाएंगे। आप लोगों के लिए सिर्फ इतना है कि ये जो लाइंस हैं इसमें पाकिस्तान की लोकेशन अगर ऊपर से नीचे तक अगर आप देखें यहाँ से यहाँ तक ये और यहाँ से फैला हुआ है यहाँ तक, यानी कि चौड़ाई उसकी और लंबाई इसकी अगर इसको देखें तो ये इसका बनता है जो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो है 23.5 या 23 सही 1/2 दर्जे शुमाल से 27 दर्जे अज़बत शुमाली, यानी कि यहाँ से शुमाल से यहाँ तक। अच्छा, ये क्या है, ये अगर आप देखें तो ये बेसिकली ये जो है ये नॉर्थ ये यहाँ पर लिखा है, ये साउथ लिखा है ये। और ये चूँकि ईस्ट लिखा है यहाँ पर, ये वेस्ट ईस्ट लिखा है और यहाँ पर ये वेस्ट लिखा है। ये आप लोगों को पता चल जाएगा। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे आप मैथ्स में कभी आप लोगों ने ग्राफ पेपर पर किसी चीज़ को ड्रॉ किया हो, जैसे आप ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करते हो, ये तकरीबन उसी तरह है। तो यहाँ से हम इसके बारे में हमें पता चल जाता है। मैंने वही बताया है कि इसके बारे में ज़्यादातर जोग्राफ़ी के स्टूडेंट्स को पता चलता है। लेकिन बहरहाल आप लोगों को कि यहाँ से जो पाकिस्तान की ये वाली पॉइंट है, आखिरी एंड वाली पॉइंट, इसको अगर आप देखें तो यहाँ पर जो लाइन बनती है वो 37 बनती है। 30 के बाद 37 तक बनती है ये लाइन, जबकि ये वाली जो लाइन है ये 23 बनती है ये, ठीक है। ये यहाँ पर 23 या 23.5 बनती है, ठीक है। ये यहाँ ये आप लोगों को ये इमेजनरी लाइन नज़र आ रही होगी जहाँ पर पाकिस्तान है। जबकि इसका इसी तरह यहाँ पर जो इसकी लोकेशन बनेगी वो भी यहाँ पर ऊपर यहाँ तक और यहाँ से ऊपर अगर आप इसका देखें तो यहाँ के हिसाब से ये उसी हिसाब से 60 और 77 वगैरह के हिसाब से बनती है, ठीक है। पाकिस्तान के जो मशरिक़ इसकी सरहदें कहाँ कहाँ मिलती हैं, ये अगर आप मैप में देखें तो ये पाकिस्तान है पूरे का पूरा। पाकिस्तान के ये देखें इंडिया इसके मशरिक़ में वाक़या है। मग़रिब में इसका अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान के बिल्कुल नीचे ईरान है और ईरान और अफ़गानिस्तान के ऊपर यहाँ पर चाइना है। जबकि यहाँ पर ये हल्की सी जो लाइन है ये आपको नज़र आ रही है, ये लाइन, इससे आगे यह पूरे का पूरा एरिया आजकल तो नहीं लेकिन जिस वक़्त पाकिस्तान वजूद में आया था उस वक़्त ये रशियन इलाका था। आजकल ये रशिया से आज़ाद रियासतें हैं। ताजिकिस्तान जो आपको नज़र आ रहा है, ताजिकिस्तान बिल्कुल पाकिस्तान के साथ थोड़े से फ़ासले पे स्टार्ट हो रहा है। नेबर कंट्री, डायरेक्ट नेबर तो नहीं है लेकिन आप उसको कह लें करीबी
پڑوسی ہے، بالکل جو ہے پاکستان کے ساتھ سرحد ملتی تو نہیں ہے کیونکہ افغانستان تھوڑا سا اس کو علیحدہ کر رہا ہے، لیکن بہرحال پاکستان کا قریبی پڑوسی ہے۔ یہ انڈیا ہے، یہ چائنا ہے جو پاکستان کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، یہ بحیر عرب ہے، ٹھیک ہے۔ یہ محل و حقوق کی اہمیت، اب ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں نے ہمیشہ پڑھا ہے کہ پاکستان کی جی بہت حساس ایریا میں، سینسیٹیو ایریا میں واقع ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس میں سب سے پہلے ہے خلیج فارس سے ملحقہ مسلم ممالک۔ بہت سے مسلم ممالک ہیں جو خلیج فارس کے ساتھ ساتھ واقع ہے، جس میں ایران ہے، کویت ہے، عراق ہے، اور یہ وہ ممالک ہیں جو تیل کی پیداوار کے لحاظ سے بہت اہم ہیں، اور پاکستان کے ان ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہیں۔ اچھا، یہ کون کون سے ممالک ہیں؟ اگر اس کو ہم دوبارہ دیکھیں تو یہ دیکھیں، پاکستان کے ڈائریکٹ نیبر تو بنتا ہے ایران، اور ایران کے ساتھ جو ادھر کا یہ ایریا سٹارٹ ہو رہا ہے، یہ خلیج فارس ہے، جس کو پرشین گلف لکھا گیا ہے۔ یہ دیکھیں گلف آف عمان، اور یہ پرشین گلف، یہ دیکھیں یہ ہلکا سا اس سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے، اور اس کے ساتھ یہ والا علاقہ ہے، یہ سارے کا سارا عرب ممالک ہے، اور ظاہری بات ہے آپ اگر لوکیشن کے حساب سے دیکھیں تو پاکستان سے ان کا فاصلہ بہت کم بن رہا ہے۔ اس وجہ سے پرشین گلف اور ان کی وجہ سے پاکستان جو ہے ان تمام مسلمان ممالک کے ساتھ دوستی میں ہے، ایران بھی، اور یہ تمام کے تمام وہ ممالک ہیں جو تیل کی دولت سے مالا مال ممالک ہیں۔ دوسرا جو ہے اس میں ہے افغانستان اور وسطی ایشیائی ممالک۔ وسطی ایشیائی ممالک کون کون سے ہیں؟ یہ وہ ہے قازقستان، ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان، کرغستان۔ یہ وسطی ایشیائی ممالک جو ہے یہ کسی زمانے میں رشیا کا حصہ تھے یا روس کا، آج کل یہ آزاد ہیں۔ ان ممالک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تیل کی دولت سے مالا مال ملک ہیں۔ یہ دیکھیں پاکستان کے اوپر افغانستان، اور افغانستان کے اوپر آپ کو تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان، کرغستان یہ نظر آ رہے ہیں، اور یہ تمام کے تمام اس کو آپ کہہ لیں کہ ان کا کوئی ساحل سمندر نہیں ہے۔ تیل کی دولت بھی یہاں پر ہے، بہت زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی نعمتیں ان کو خدا تعالیٰ کی طرف سے ملی ہیں، لیکن یہ نعمتیں اگر یہ دنیا کو دیتے ہیں یا دنیا تک پہنچانے کے لیے ان کو اگر رستہ چاہیے تو وہ ان کو پاکستان کی طرف سے ملے گا، کیونکہ جو پاکستان کا ساحل سمندر ہے وہ یہ ہے، ان کے پاس اپنا ساحل سمندر نہیں ہے۔ افغانستان بھی اگر دیکھیں تو ان کے پاس اپنا ساحل سمندر نہیں ہے۔ آج کل کے ماڈرن دور میں بھی تجارت کے لیے جو سب سے آسان اور سستا ترین جو رستہ ہے وہ یہی ساحل سمندر ہی ہے، یعنی کہ سمندر سے ہی تجارت ہوتی ہے پوری دنیا میں۔ یہ ممالک گیس اور تیل کی پیداوار کے اعتبار سے بھی اہم ہیں، اور زرعی لحاظ سے بھی اہمیت رکھتے ہیں، اور ان کی کل آبادی پاکستان سے بھی کم ہے، لیکن رقبے کے لحاظ سے ہم سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اگر ان ممالک کو موٹر وے کے ذریعے سے ملا دیا جائے تو پاکستان کو فائدہ ہوگا، اور تعلقات میں بھی مزید اضافہ ہوگا۔ چین، اچھا نیکسٹ ہمارے پاس جو تھرڈ نمبر پر بنتا ہے چین۔ چین جو ہے یہ دنیا کا جو سپر پاورز ہے ان میں سے آتا ہے۔ شمالی پہاڑوں کے شمال میں چین واقع ہے، اور شاہراہ ریشم کے ذریعے سے پاکستان اور چین ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے، جس کو آپ کہتے ہیں سلک روٹ۔ یہ پاکستان اور چین نے مل کر بنائی تھی، اور ان کے مابین بہت اچھے تعلقات ہیں۔ شاہراہ ریشم یا سلک روٹ کو اگر آپ میں سے کسی بچے نے ناردرن ایریا کا وزٹ کیا ہو تو شاید آپ لوگوں نے کبھی اس کو دیکھا ہو کہ یہ سلک روٹ یا جو شاہراہ ریشم ہے، اس کو دنیا کے عجوبات میں بھی آج کل کے ماڈرن جو عجائب ہیں ان میں شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ دنیا کے بلند ترین پہاڑوں کو کاٹ کر بنائی گئی تھی، اور یہ چائنا اور پاکستان کی جو فوج تھی انہوں نے مل کر ان کو بنایا تھا، ان کے انجینئرز نے ان کو مل کر بنایا تھا، جس کی وجہ سے پاکستان اور چائنا کے درمیان جو تجارت ہے یا جو آپ اس کو کہہ لیں ٹریڈ یا تجارت، وہ تعلقات بڑے چیزیں ادھر ادھر جو ہے وہ سپلائی کرنے میں آسانی ہوئی، اس کے علاوہ آمد و رفت میں آسانی پیدا ہوئی۔ اور اس کو اگر آپ نے کہیں پر نیٹ پر بھی اگر کبھی دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ دنیا کے عجائبات ماڈرن، پرانے نہیں، دنیا کے ماڈرن ترین جو عجائبات ہیں ان میں اس کو شامل کیا جا سکتا ہے کہ کتنی خوبصورتی سے اس کو بنایا گیا ہے اور کتنی مہارت سے اس کو بنایا گیا ہے۔
پاکستان کے اگر آپ چائنا کی لوکیشن اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کو نظر آئے گا کہ یہ نارتھ میں ہے. یہ دیکھیں پاکستان کی نیبرنگ کنٹریز میں اور نارتھ میں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ناردرن ایریاز جب آپ لوگوں نے نام سنا ہے تو یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر دنیا کے بلند و بالا پہاڑی سلسلے ہیں. کراکورم اور ہمالیہ کے پہاڑ ہیں، اور جیسے یہاں پر K2 ہے، کراکورم کے جو بہت سے پہاڑ ہیں، نانگا پربت وغیرہ، یہ وہ علاقے ہیں. اب ظاہری بات ہے ان کے نام سے ہی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ان بڑے بڑے پہاڑوں کے بیچ میں سے چائنا کی طرف جانا اور وہاں کے لیے ایک رستہ بنانا کتنا مشکل کام تھا. لیکن بہرحال، اور پاکستان کی سرحدیں چائنا کے ساتھ ملنے کی وجہ سے پاکستان جو ایک سپر پاور کے ساتھ بارڈر شیئر کر رہا ہے، تو اس لیے بھی پاکستان کی اہمیت کو بڑھا دیا ہے. اچھا، آگے بھارت. ہمارے مشرق میں بھارت کا اہم ملک ہے جو آبادی میں چین کے بعد دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے. زرعی اور صنعتی ملک ہونے کے علاوہ ایک بہت بڑی ایٹمی طاقت بھی ہے. آزادی کے بعد ہمارے سے تعلقات اچھے نہیں رہے اور دونوں ممالک کے درمیان اب تک 3 جنگیں ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے اس خطے میں امن نہ ہونے کے باعث ترقی نہیں ہو سکی. دونوں ممالک اپنے دفاع کے لیے اپنی آمدن کا زیادہ تر حصہ جنگی ہتھیاروں پر خرچ کرتے ہیں، کیونکہ جنگیں لڑنے کے لیے بھی آپ کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے. ایسے آپ خالی جیب جنگیں بھی نہیں لڑ سکتے. دونوں ممالک ایٹمی ہتھیاروں اور میزائلوں کی دوڑ میں بہت آگے نکل چکے ہیں. آپ لوگوں کو شاید یاد ہو یا آئیڈیا ہو کہ پاکستان نے ایٹمی دھماکے تب ہی کیے تھے جب انڈیا نے اپنے ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کو باقاعدہ دھمکانا شروع کر دیا تھا. تو یہی وجہ تھی کہ پاکستان کو بھی اپنی ایٹمی قوت ڈیولپ کرنی پڑی تھی. ان کے درمیان دشمنی کی سب سے بڑی خلیج مسئلہ کشمیر ہے، اور یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے. یہ انڈیا کا علاقہ ہے اور یہ کشمیر کا علاقہ یہ ہے. یہ کشمیر ہے جو آپ لوگوں کو آزاد کشمیر گرین کلر کے لائن میں نظر آ رہا ہے، جبکہ آپ کو مقبوضہ کشمیر جو ہے یہ اس جو دوسری لائن میں نظر آ رہا ہے. اچھا، یہ بھی میں بتا دوں کہ پاکستان کا جو موجودہ نقشہ ہے یا جو آج کل گورنمنٹ نے شائع کیا ہے، اس میں کشمیر کے علاقے کو انہوں نے پاکستان کے حدود میں شامل کر لیا ہے. لیکن وہ نقشہ چونکہ نیٹ پر اویلیبل نہیں تھا یا مجھے نہیں ملا، بہرحال اس وجہ سے فی الحال میں نے اس نقشے کو شامل کر لیا ہے. ادروائز پاکستان کا یہ والا میپ جو ہے یہ پرانا ہے. اب جو پاکستان کی گورنمنٹ نے نیا میپ شائع کیا ہے یا ایشو کیا ہے، اس میں کشمیر کا پورا علاقہ انہوں نے پاکستان کے حدود میں شامل کر کے دکھایا ہے. ہمارا لیکچر آج کا یہیں پر ختم ہو رہا ہے. جزاک اللہ.